पंजाब की तहरीक का सबसे बड़ा उजरती कातिल अरशद गुज्जर। ये पंजाब की सरजमीन की वाहिद मिसाल है अरशद गुज्जर, जो खुद घर पे जाता था मुखालफों के और नॉक करके कहता था आओ मुझसे कत्ल करवाओ, इतने पैसे लूंगा। 2 दहाइयों में इसने उजरती कत्ल का रेट 1.25 लाख आम शख्स का, गुज्जर को कत्ल करने का 1 लाख। ये डिस्काउंट किस चीज़ का? ये मेरी बरादरी का बंदा मुझसे मरवाओ तो 25,000 रुपए कम। इसने निशाना लेके मारा इरफान महमूद, उस वक्त के SSP फैसलाबाद के। 36 साल की इसको फैसलाबाद में सजा हो गई। जेल से कैसे फरार होता है? चोर और कुत्ती जब तक नहीं मिलेंगे ना, मिशन कामयाब नहीं होता। बाला बेंता वाला जो है उसके बारे में मशहूर है कि उस पर इतनी गोलियां मारी कि उसके जिस्म से धुआं निकलने लगा। असलम तांगे वाले की रस्म कुल में जाने के लिए तैयारी थी मुकम्मल। इसको मुखबरी होती है कि गोगी ने आज निकलना है, मुखालफिन के कहने पे ये थड़ा मार लेता है। अच्छू और शीदी से इसका क्या ताल्लुक था? बाबा इल्मा के कत्ल का बदला लेने के लिए पुलिस की हिरासत से छुड़ाने की कोशिश की। अरशद गुज्जर का जो पुलिस मुकाबला था वो असली था या जाली था? इसने कहा जी कि मैं पुलिस से मुकाबले करते मारा जाऊं, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं होगा, मैं सरेंडर करूंगा तो मुझे ये मारेंगे, हाथ बांध के पांव बांध के और भगाएंगे मुकाबले के लिए। और बाद में लिखा भी जाएगा साथियों की फायरिंग से मारा गया। उन्होंने कहा जी मुझे ये मौत कबूल नहीं है। पंजाब की तहरीक का सबसे बड़ा उजरती कातिल अरशद गुज्जर, जिसने गोगी बट को भी कत्ल करने के लिए सुपारी ली, अपने ही दोस्तों का कत्ल किया, अपना पूरा एक गैंग बनाया। अदालत से 36 साल की सजा भी हो गई उसे, लेकिन जेल से फरार हो गया। कई बार जेल तोड़कर भागा, पुलिस मुकाबले बेशुमार किए। ये तमाम वाकयात जानिए आज के इस पॉडकास्ट में। लेकिन अगर आपने अब तक सोच डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नईम साहब, हमने माजी में कई क्रिमिनल्स ऐसे हैं जिनकी बायोग्राफी कवर की, उजरती कातिल जो है उनकी स्टोरीज अपने देखने वालों को सुनाई। पंजाब की तहरीक का सबसे बड़ा उजरती कातिल अरशद गुज्जर, जो पैसों के लिए किसी का भी कत्ल कर देता था। आपने तमाम उसके जो वाकयात हैं वो रिपोर्ट भी किए। उसकी हिस्ट्री क्या है? वो उजरती कातिल बन कैसे गया? बट साहब, इससे पहले ना कि मैं आपको अरशद गुज्जर के बारे में बताऊं, हमने कई प्रोग्राम्स किए, कई शोज़ किए मुख्तलिफ चैनल्स पे, और उसमें हमने ये बताया कि पंजाब का वो ज़िला जो जराइम पेशा यानी मुजरमों और हर तरह के जराइम, सिर्फ 1-2 नहीं कि जी कत्ल है, डकैती है, दुश्मनी है, अगवा है, बदकारी है, बदअखलाकी, डकैत, चोर, जानी, शराबी, जिस सरजमीन पे सबसे ज़्यादा पैदा हुए। और कई बार हमारे नाजरीन ने हमसे सुना होगा और बड़े बड़े हमारे बुजुर्ग भी बताते हैं कि शेखुपुरा पंजाब का वो ज़िला है, वहाँ की मट्टी जो है वो बुनियादी तौर पर जुर्म को जन्म देती है। ये साबित किया वक्त ने, मुख्तलिफ अदवार ने। शेखुपुरा एक ऐसा इलाका है जिसकी 2 तहसीलें पर्टिकुलरली बड़ी तहसीलें, एक नारंग मंडी और दूसरा फिरोजवाला। ये सरजमीन जो है ना, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी जुर्म को परवरिश करती रही, किसी न किसी मुजरिम की परवरिश की इस सरजमीन ने। जहाँ का ये अरशद गुज्जर जो है, इसकी जन्मभूमि जो है, जाए पैदाइश, वो नारंग मंडी है। अब नारंग मंडी का 2 गांव साथ साथ हैं, उन्हें लोग इकट्ठा नाम लेते हैं, किरतो और पंडोरी। किरतो और पिंडोरी ऐसे इलाके हैं जहां बहुत खौफनाक तारीख है जराइम की, और वहाँ वो लोग जो कई तो ऐसे हैं ना, ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हो गए, दुश्मनी की नज़र भेंट चढ़ गए, ये अलग बात। यहाँ से पैदा होकर जिन जराइम पेशा अफराद ने नाम कमाया जराइम की दुनिया में, क्रिमिनल हिस्ट्री के वो इतने बड़े शीटर थे।
رانا سروت کا تعلق بھی نارنگ منڈی سے تھا. سیٹھی اغوا کیس کتنا بڑا تھا. یہ نجم سیٹھی کے بھائی شاہد سیٹھی جو تھے کزن ان کے, یہ کیس بھی اسی علاقے کا تھا. پولیس نے اس علاقے کو 1.5 ماہ تک محاصرے میں رکھا جہاں رانا سروت رہتے تھے. ایک اور بات ذہن میں آ گئی آپ کے کہنے سے رانا سروت کے نام سے. اسی تحصیل کا ایک ایسا علاقہ تھا جہاں سے ایک شخص نے جنم لیا اور وہاں اس نے 8 سے 10 دیہات تھے جہاں اسلامی شریعت نافذ کرتی. وہ کون تھا؟ اس کا نام تھا خانو ورک. اچھا. لیکن بہت اس کا روب دبدبا خوف. اب یہ احترام کا خوف تھا یا اس کے ڈنڈے کا خوف تھا, جو بھی تھا لوگ ڈرتے تھے اسے. اور وہ باقاعدہ نفاذ اسلام کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا. اس کو لوگوں نے کچھ نے کریڈٹ دیا, کچھ نے ڈسکریڈٹ کیا. اس کے مخالفت میں صدائے احتجاج بھی میں نے سنی ہے. وہاں ایک ڈی پی او ایس ایس پی ہوتے تھے اس وقت, انہوں نے خانو ورک کو ایک زبردست پولیس مقابلے میں ناک کیا. شریعت محمدی, شریعت اسلام کے نفاذ کا کریڈٹ جہاں اس کو ملا, وہاں اس کے اعمال نامے میں پولیس نے درجنوں مقدمات پیش کر دیے اس کے اعمال نامے میں. کیسے کیسے؟ ڈکیتی, قتل, رہزنی. وہ کہتے تھے کہ یہ سڑکوں پہ ناکے لگا کے یہ اور اس کے ساتھی لوٹتے. علیحدہ بات. یہ بھی ایک واقعہ ہے. یہ بھی نارنگ منڈی تحصیل کے کئی بڑے پرانے واقعات ہیں اس تحصیل کے, میرے ذہن میں ہیں بڑے. اچھا, آپ نے جب کرائم رپورٹنگ سٹارٹ کی, اب ارشد گجر کو دیکھیں. 1978 سے 1999 تک کے اس کے واقعات ہیں جس کے اندر اس پہ بے شمار مقدمات ہوئے. اس کو 36 سال کی جیل کی سزا بھی سنا دی گئی. یہ سارے میرے ذہن میں ہیں. لیکن ایک بات میں نے آپ کو بتائی کہ اس سرزمین پہ پیدا ہونے والے کئی افراد کو گھٹی میں جرم ملا تھا. یہ کیسے بدماش بن گیا؟ اجرتی قاتل کیسے بن ارشد گیا؟ گجر واز ون آف دیم. اور ایک تمثیل دی جاتی ہے, کسی کا نا فاصلہ دکھانا ہے نا کہ بہت زیادہ فاصلہ ہے, کہتے ہیں خیبر سے کراچی تک. ارشد گجر واحد مجرم تھا, ملزم تھا, کرمنل تھا جس کا اثر و رسوخ پنجابی میں کہتے ہیں مار. اس کی مار جو ہے باقاعدہ کراچی سے خیبر تک تھی. سندھ میں وہ وارداتیں کرتا تھا, پنجاب میں وہ کرتا تھا, خیبر اس وقت سرحد تھا اس میں وہ کرتا تھا, علاقہ غیر میں وہ کرتا تھا, پناہ بھی لیتا تھا, وہاں کے لوگوں کے ساتھ مٹ بھیڑ بھی کرتا تھا. اس کا انٹروڈکشن یہ ہے کہ یہ اجرتی قاتل کے طور پر 70s کے مڈ سے 90s کے مڈ تک 2 دہائیاں, 2 دہائیوں میں اس نے اجرتی قتل کا ریٹ, اس کے 3-4 خوبیاں تھیں اس کی جو اسے خوبی گنتا تھا, میں اسے منفی معنوں میں لیتا ہوں. یہ عام شخص کو قتل کرنے کا 1.25 لاکھ روپے لیتا تھا. گجر کو قتل کروائیں اس سے اجرتی قتل تو 1 لاکھ روپے لے گا اجرت. یہ ڈسکاؤنٹ کس چیز کا؟ یہ میری برادری کا بندہ مجھ سے مرواؤ تو 25,000 روپے کم. مطلب یہ اپنی برادری کا سگا نہیں تھا. یہ لوگ سگے ہوتے ہیں, سگے کے واقعات بھی اس کے 2 ویسے بھی ہیں. ایک بات کہ 1.25 لاکھ عام شخص کا, گجر کو قتل کرنے کا 1 لاکھ. دوسری اہم بات جسے یہ کریڈٹ کے طور پہ لیتا رہا اور دعوے کرتا رہا یہ اپنے ساتھیوں میں, اقربا میں, اس کے خاندان میں مشہور تھی یہ ساری باتیں. اجرتی قاتل کی مشہوری ہوتی ہے کہ یار فلاں شخص جو ہے نا اس کو پیسے دو اور اب قتل کروا لو. تو جو مخالفین ہوتے تھے وہ اجرتی قاتل سے خود رابطہ کرتے تھے. یہ پنجاب کی سرزمین کی واحد مثال ہے ارشد گجر, جو خود گھر پہ جاتا تھا مخالفوں کے اور نوک کر کے کہتا تھا کہ آواز نہیں لگاتے پھیری والے کہ آؤ فلاں چیز لے لو, تو یہ پھیری والا تھا, نوک کر کے کہتا تھا آؤ مجھ سے قتل کرواؤ اتنے پیسے لوں گا. ایک ڈسکاؤنٹ کے ساتھ. ڈسکاؤنٹ کے وہ گجر ڈسکاؤنٹ, اچھا گجر کو فیور بھی کرتا تھا. مگر کیسے؟ عرفان محمود گجر صاحب تھے, ایس ایس پی فیصلہ آباد, ڈی پی او فیصلہ آباد, ڈی آئی جی, ایڈیشنل آئی جی ہوئے. عرفان محمود بڑے معروف آدمی تھے, بڑی ملاقاتیں میری ان سے, بڑے واقعات ہیں ان کے. اس دور میں جو پی ایس پیز تھے نا
ان کا اور رینکر کا فرق یہ تھا کہ رینکر گول ٹوپی پہنتے تھے جو آج کل پہنتے کپڑے والی, اور وہ ہیٹ والی پہنتے تھے جو پی ایس پیز ہوتے تھے. جو رینکر ہے اس کی کیپ میں فرق تھا. ایس ایس پی براہ راست جو ہے اے ایس پی آتے ہیں ان کے پہننے میں, اب وہ پی کیپ پہنتے تھے. عرفان محمود صاحب کا پولیس مقابلہ ہوا فیصل آباد کے علاقے میں چک جھمرے میں. وہاں یہ ڈیٹیل میں بتاتا ہوں آپ کو بھی اس کی. وہاں واقعہ ہوا تو اس نے پولیس مقابلہ کیا, یہ تو کھڑا ہوا تھا آرام سے, پولیس مقابلہ کیا, اور پولیس مقابلے میں نا اس نے اچھا نشانہ بہت اچھا تھا اس کا. ارشد گجر کا اتنا خوفناک نشانہ باز تھا یہ کہ نشانہ کبھی اس کا جو ہے نا وہ ضائع نہیں ہوا. اس نے فائر مارا اس پی کیپ کے اوپر, وہ گجر تھے نا عرفان محمود صاحب, یہ پی کیپ کے اوپر مارا اور مار کے کہا کہ آج میں نے جو فائر مارا ہے آپ کو دانستہ آپ کی جان نہیں لی کہ آپ گجر ہیں. یہ فائر جو پی کیپ پہ لگا ہے یہ 6 انچ نیچے لگ کے آپ کی شہرک بھی کاٹ سکتا تھا, آپ کے چہرے پہ بھی لگ سکتا تھا, آپ کے جسم کے سینے پہ میں نیچے بھی فائر مار سکتا تھا. گجر ہونے کے ناطے آپ گجر ہیں, اس گجر ہونے کا میں نے آپ کو یہ معافی دے دی کہ قتل نہیں کیا. تو یہ گوجر بعض مقامات پہ اس نے گوجر کو فیور بھی کیا ہے, یہ نہیں ہے, لیکن یہ قتل میں اجرت کم لیتا تھا گوجر کو قتل کروانا ہے تو, یہ اس کی مشہور باتیں ہیں. لیکن اس نے جو آپ نے سوال پوچھا نا, سب سے پہلا قتل اس نے اپنے سگا چچا مارا. کس وجہ سے؟ یہ اپنے باپ کے ساتھ جرگوں پنچایت چودراہٹ کی جو ہوتی ہے نا بیٹھک, اس میں بیٹھا کرتا تھا. الہی بخش اس کا باپ تھا, اور پنجاب نہیں کہہ رہا, پاکستان کی تاریخ کا واحد خاندان تھا الہی بخش, اور اس کے 6 بیٹے, 7 کے ساتھ پورا خاندان اشتہاری مجرم تھا. یہ ایک ایسی منفرد مثال ہے اس دھرتی کی جہاں باپ بیٹے قاتل تھے. 6 بیٹوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو راہ راست پہ ہو. اور پہلا قتل اپنی زندگی کا جو ارشد گجر ہے وہ کرتا ہے اپنے سگے چاچے کا. چھوٹی سی تلخی اسی بیٹھک, اسی طرح کی پنچایتی بیٹھک, اس میں اپنے بڑے بھائی یعنی ان کے والد الہی بخش کے شان میں وہ کہتا گستاخی کی اونچی بولائیے چچا اس کا. اس نے اس اپنے چچا کو مار دیا. یہ باہر بھاگا, علاقہ غیر چلا گیا, پناہ میں ہی لیتا تھا. اس کے باپ کو الہی بخش کو اور اس کے بھائیوں کو کہا کہ پیش کرو اس کو. یہ درمیان میں تھا, 2-3 بڑے بھی تھے, یہ نہیں آیا. اس مقدمے میں قتل میں باپ بھی اشتہاری ہوا, بھائی بھی سارے اشتہاری ہوئے, یہ پیش نہیں ہوا. لیکن اس نے اس سے بڑا جرم کیا مفروری کی حالت میں. اشتہاری جو ہو گیا تھا ظاہر مفرور تھا. مفرور اشتہاری ہونے کے باوجود یہ وہاں سے علاقہ غیر سے آتا ہے. جس دن چیلم تھا مقتول چچا کا, جو شخص اس کی پیروی کرتا تھا اس مقدمے کا مدعی تھا, چیلم کی اس تقریب میں آ کے اس پہ فائر کر کے اس کو قتل کر دیا. اب آپ اندازہ لگائیں کتنا ڈیئر ڈیول تھا. چچا مارا والد کی گستاخی میں کہ اس نے گستاخی کی ہے میرے باپ کے, سگے چچا کو مارا, پھر اس کے پیروی کرنے والے کو مارا. دوہرے قتل کے بعد پھر فرار ہو گیا. سارے بھائی, سارا گھر بھی خالی ہو گیا. آپ اندازہ لگائیں کہ اس طرز کا آدمی تھا جو قتل کرنا بہت آسان سمجھتا تھا. پہلے اس نے قتل کیے خاندانی رنجش کی بنا پہ, پھر یہ اجرتی قاتل بن گیا اور یہ قتل کو بہت آسان سمجھتا تھا, جدید اسلحہ استعمال کرتا تھا. اب یہ 3-4 واقعات ہیں کہ لاتا کہاں سے تھا. مجھے یاد ہے میں نے وہ ایونٹ کور کیا تھا جس میں اس پولیس مقابلے میں یہ ہلاک ہوا, اور ایک پولیس مقابلے میں یہ فرار ہوا, ایک دفعہ جیل سے فرار ہوا, ایک دفعہ جیل سے جعلی روپکار پہ آیا. یہ سارے واقعات میں نے رپورٹ کیے, لیکن سنگین ترین واقعہ یہ تھا کہ یہ جب فرار ہوتا تھا نا تو یہ پناہ لیتا تھا اس وقت سرحد, اب خیبر پختونخوا, اس کے قبائلی اضلاع میں. اب اضلاع ہے نا وہ قبائلی ضم شدہ اضلاع ہے,
وہ قبائلی علاقے کہلاتے تھے. قبائلی علاقہ جات میں وزیرستان، میر علی، شمالی وزیرستان، اتمان زئی، عثمان زئی، چار سدہ، مالاکنڈ ڈویژن، ان علاقوں میں چھپتا تھا. وہاں اس نے کیا کیا، اس نے، میں نے کہا اسلحہ کہاں سے لاتا تھا، یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ اسلحہ جو لاتا تھا، یہ اسلحہ اس نے 2 وارداتیں ایسی بھی کی جن میں اسلحے کی دکان لوٹی گئی. نامزد تو نہیں ہوتا تھا نا بندہ، لیکن بعد میں پتہ لگا کہ جناب اس میں تو اس کا گینگ. یہ جاتا ہے علاقہ غیر میں اپنے دوستوں کے پاس. دوست نہیں کہنا چاہیے ان کو. میں بتاتا ہوں کیا مسئلہ ہے. یہ لاہور میں 1 قتل کیا اس نے، شیخوپورہ میں 2 کیے، گجرانوالے میں 2 کیے، فیصل آباد میں 3 کیے. یہ قتلوں کے بعد نا 5 7 10 قتل کر کے اجرت اکٹھی کیے پیسے، اور یہ علاقہ غیر چلا جاتا ہے، پناہ لے لیتا ہے. جن کے پاس جاتا ہے ان سے پہلے کوئی تعلق نہیں تھا ان کا. یہ وہاں علاقہ غیر میں پناہ گاہیں بنی ہوئی ہیں، ان میں سے پنجاب کے کئی لوگوں نے بھی اپنے محفوظ خانے بنائے ہوئے ہیں. یہ ان کے پاس جا کہتا ہے کہ جی میرا نام ارشد گجر ہے، میں نے فلاں کو مالا، میں نے فلاں کو مالا، میں نے فلاں کے ساتھ پولیس مقابلہ کیا، میں نے فلاں کو جو ہے نا فرار کروایا. اچھا، کئی لوگ فرار کروائے اس نے پولیس حراست سے، چھڑوائے. تو انہوں نے کہا کہ بڑا نامور آدمی ہے، پنجاب سے آیا ہے. انہوں نے اس کو رکھ لیا. اس نے معاوضہ ادا کیا پہلی بار، اور یہ وہ بات ہے جو اس کے اقربا نے ہمیں بتائی میڈیا کو. اس وقت تو پرنٹ میڈیا ہی تھا. اس نے کہا جی اس نے ان سے پناہ مانگی معاوضے پر کہ عوضانہ دوں گا میں تمہیں. اس نے پناہ دے دی. پناہ دی تو تعلق بن گیا. یہ وہاں کچھ 6 7 8 ماہ رہا. 4 وہ لوگ جو اس کے بہت قریب تھے اور جو اس کے محسن تھے. آپ نے کہا دوست، میں نے کہا دوست نہیں، اس کے محسن تھے جنہوں نے اس کو پناہ دی. اور اس نے اس وقت بڑی حویلی تھی، بڑی، اس حویلی میں جہاں پناہ گزین تھا یہ، وہاں پناہ کے دوران اتنا جدید اسلحہ دیکھا. منشیات کا کام بھی بڑا کرتا تھا یہ ارشد گجر، جو منشیات کی سمگلنگ بڑے مقدمے اس پہ. اس نے وہاں جدید اسلحہ دیکھا، امپورٹڈ، خودکار، آٹومیٹک سے کہتے ہیں خودکار. وہ اسلحہ دیکھا اور یہ اس پہ لالچ میں آ گیا، اور اس نے اپنے محسنوں کا کیا حشر کیا، جو اس کو پناہ دینے والے، شیلٹر اس کو فراہم کیا، پنجاب پولیس سے بچایا. 6 7 ماہ رہا. یہ ان 4 کو ان کے اسلحے سے قتل کرتا ہے، جن کا کام اسلحے کا اور منشیات کا تھا. جن کا کام اسلحے منشیات کا تھا. جہاں یہ پناہ گزین ہوا ان کو ان کے اسلحے سے 4 کو قتل کرتا ہے. قتل کر کے ان کے گھر کے اندر سے، حجرہ کہتے تھے اس کو، اس حجرے میں سے جدید اسلحہ اور منشیات، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سونا بھی تھا، وہ سارا بوریوں میں بھر لیا. بوریوں میں بھر کے یہ لے آیا، باہر لایا، پشاور تک پہنچا. پشاور میں گاڑی روکی، انہوں نے اس کو پکڑ لیا. پشاور پولیس نے پکڑا. تھانہ کون سا تھا؟ شرکی. کراچی میں تھانہ غربی اور لالو کھیت، ایسے ذہن میں آ گئی بات. کراچی میں تھانہ غربی کراچی اور لالو کھیت، اور یہاں تھانہ شرکی اور گل بہار. 2 تھانوں کو فرنٹیئر میں یعنی سرحد میں، اب خیبر پختونخوا میں، اور 2 کو سندھ میں. 2 تھانوں کو یہ منشیات اور اسلحے کی سمگلنگ میں مطلوب رہا. ایف آئی آرز درج ہوئی اس پہ، کئی مقدمے تھے اس پہ. ٹوٹل مجموعی طور پہ اس پہ 52 کیسز تھے پورے پاکستان میں. صرف بلوچستان میں نہیں تھے. اچھا. پنجاب، سندھ، 3 صوبے، اور خیبر پختونخوا یعنی سرحد، 3 صوبوں میں. بلوچستان نہیں گیا یہ. بلوچستان میں اس کے ساتھیوں نے 2 واقعات کیے بہت اچھا. ایک اور بات آپ کو بتاؤں، ایسے میرے ذہن میں آ گئی، ایسے برسبیلی تذکرہ. اس کو بڑے بڑے با اثر افراد کی، بڑے بڑے با اثر خاندانوں کی سرپرستی بھی حاصل رہی. کہتے ہیں کسی گورنر کی بھی اسے تھی. یہ گورنر ہاؤس میں بھی آتا تھا. اس گورنر صاحب نے اس کو اس حد تک پروٹیکشن دی، 2-3 بار پولیس کی حراست سے چھڑوایا اس کو سفارش کر کے، حکم دے کے، اور 2-3 مقدمات سے خارج کروایا اس کو. وہ گورنر صاحب جو ہیں
یہ ان کے نام پہ جتنی کمائی کرتا رہا نا، اور ان کے حوالے کو استعمال کر کے معروف افراد کو قتل کرنے کی اجرت بھی زیادہ لیتا رہا، اس گورنر صاحب جو ہے نا، ان کی وجہ سے۔ ابھی آپ یہ سمجھیں کہ پشاور والوں نے پکڑ لیا اس کو، اسلحہ بھی پکڑ لیا، سارا پکڑ لیا، پنجاب سے مغل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ اس وقت خیبر پختونخوا نصرت کے اخبارات نے، پرنٹ میڈیا تھا اس نے، اور پنجاب کے پرنٹ میڈیا نے اس کو بہت بڑے ایک نامور سمگلر کے طور پہ پیش کیا اسلحے کے۔ جب اس کو پکڑا، شرقی پولیس کے حوالے کیا، تو دوران تفتیش کیا پتہ لگا کہ یہ تو 4 قتل کر کے آیا ہے، اور اسلحہ انہی کا لے آیا ہے جن کو مقتولین کو پناہ کے لیے استعمال کیا تھا اپنی۔ انہوں نے اس کو تفتیش شروع کی، وہاں پولیس پارٹی گئی، اس کو ریکوری ڈال دی، سب کچھ ہو گیا، جوڈیشل کر دیا، جیل چلا گیا۔ پشاور کی جیل، ڈسٹرکٹ جیل پشاور کی جیل میں 3-4 واقعات مشہور ہوئے، ان میں یہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ اس نے جیل توڑ کر فرار حاصل کیا۔ 4 قتل، اسلحے اور منشیات کی، اور سونے کے بھی لوگ کہتے ہیں، وہ مجھے کنفرم نہیں ہے، ان کی سمگلنگ میں ملوث رہا۔ اچھا، جو فیصل آباد کے اس کا پولیس مقابلہ تھا جہاں پر اس نے عرفان محمود صاحب جو ہیں ان کی پی کیپ پہ گولی چلائی، وہ والا واقعہ کیا تھا؟ اس کے بعد یہ گرفتار بھی ہوتا ہے، اس کو 36 سال کی سزا بھی ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ اپنے ایک دوست سے ملنے جاتا ہے فیصل آباد، وہ بھی اشتہاری تھے۔ اشتہاری کس طرح سنے، کس طرح اشتہاری؟ چک جھمرے کی مشہور فیملی تھی جو کئی مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھی، یہ وہاں جاتا ہے، جا کے ان سے ملتا ہے۔ یہ نہیں اس کو پتا کہ کچھ گھنٹے قبل انہوں نے پولیس کے اہلکاروں نے، جو ان کو پکڑنے آئی تھی پولیس پارٹی، ان کی رائفلیں چھین لی تھی اور ان کو بٹ مار کے زخمی کر کے بھگایا تھا۔ اچھا، پولیس والے بھاگے تھے، یہ بات تو ٹھیک ہے، اس حد تک درست ہے کہ پولیس والوں سے ان کا اسلحہ، جو ان کو پولیس پکڑنے آئی، وہ کتنے کرمنل ہوں گے اس کے ساتھی، انہیں سے ملنے گیا تھا نا اپنے ساتھی، ان کو یہ بے خبری میں گیا ہے۔ وہاں جا کے اس کو پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ دیر پہلے جو ہے نا، انہوں نے رائفلیں چھینی پولیس والوں سے، پولیس والوں کو مار کے بھگا دیا، زخمی کر دیا۔ یہ وہاں جاتا ہے چک جھمرے میں، اس وقت چک جھمرا تحصیل تھا فیصل آباد، وہاں جاتا ہے تو اس کو نہیں پتا کہ اس کے جس سے ملنے آ رہا ہے وہ کون ہے، جو آلریڈی پولیس کو مطلوب ہے۔ کئی مقدمات اور بھی تھے لیکن تازہ ترین یہ تھا اسی روز جس دن پہنچا ہے۔ یہ وہاں ایک ٹیوب ویل پہ کھڑا اپنی گھوڑی نہلا رہا تھا، گھوڑی نہلاتے ہوئے نا عرفان گجر صاحب کی قیادت میں ایک پولیس پارٹی آتی ہے۔ عرفان محمود صاحب ابھی حراست میں نہیں لیتے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو، کہ اس کے پیچھے سے ساتھی آتے ہیں جن کو ملنے آیا تھا، وہ فائرنگ کرتے ہیں پولیس پارٹی پہ، پولیس پارٹی کی فائرنگ ہوتی ہے، مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ عرفان محمود براہ، کوئی ایس ایس پی لیول کا افسر جو ہے نا کم ہی مقابلے کرتا ہے، اور پی ایس پی افسر خاص کر تو ماتحت عملہ ہی ہوتا ہے نا، فائر بھی مارتا ہے، اس کو لگتا بھی ہے۔ اس کو بھی گولیاں لگتی ہیں، اس کو گولیاں لگتی، 3 گولیاں کہتے ہیں۔ گولیاں اس کو لگیں، اس پہ فائر ہوئے اور اس نے جوابی فائرنگ کی، کیونکہ یہ تو مقابلے کے تیار نہیں، تو اپنے دوستوں سے ملنے آیا نا، انہیں کیا پتا ہے کہ پولیس اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اس پارٹی کے جس سے ملنے جا رہا ہے، تو اس کو بھی فائر لگتے ہیں۔ یہ جوابی فائر مارتا ہے، نشانے باز میں نے آپ کو بتایا بہت تیز تھا، اس نے نشانہ لے کے مارا۔ عرفان محمود اس وقت کے ایس ایس پی فیصل آباد کے، پی کیپ پہنتے تھے، میں نے آپ کو بتایا ابتدا میں، یہ ان کو فائر مارتا ہے نشانہ لے کے پی کیپ کا۔ جب یہ مارتا ہے نشانہ اور پولیس پارٹی پہ حملہ کرتا ہے، پولیس کے کئی بندے زخمی کیے اس نے، دوسرے اس کے ساتھی بھی تھے، انہوں نے بھی مارے، سب کچھ ہے۔ مقابلہ کئی گھنٹے جاری رہا اور بڑے خوفناک قسم کے۔ اس نے پھر یہ بات اس کی مشہور ہوئی، اس وقت کے پرنٹ میڈیا کی زینت بنی کہ ایس ایس پی فیصل آباد عرفان محمود کی پی کیپ پہ گولی مارنے والا شخص پنجاب کا سب سے بڑا کرمنل ہے، اس کا نام ہے ارشد گجر، اور اس نے گولی مارنے کے بعد یہ پیغام دیا ہے کہ اگر عرفان محمود صاحب ایس ایس پی صاحب گجر نہ ہوتے تو 1 انچ نیچے بھی لگ سکتی تھی، تو 2 انچ 6 انچ بھی نیچے لگ سکتی تھی۔ وہ تو نشانہ بات بڑا تھا، وہ سینے پہ مار دیتا، وہ چہرے پہ مار دیتا، وہ دماغ میں مار دیتا، گولی کھوپڑی میں مار دیتا۔ انہوں نے کہا جی کہ میں نے گوجر ہونے کے ناطے ان سے نرمی برتی ہے۔ اچھا، وہاں پر یہ گرفتار نہیں ہوا، بھاگ گیا وہاں سے؟ بٹ صاحب یہ پولیس کے ساتھ مقابلے کے بعد تو بھاگنا بڑا آسان تھا، یہ تو جیل سے بھاگ جاتا تھا۔ لیکن اسی پولیس مقابلے کے بعد یہ گرفتاری بھی دیتے ہیں، وہ کیا ڈیل ہوتی ہے؟
یہ گجر کو میں نے کہا کہ جہاں مخالفت کرتا تھا، کم اجرت لے کے قتل کرتا تھا، وہاں یہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے گجروں کی حیا بھی بہت کرتا تھا. اب وہاں ایک ڈی ایس پی تھے شفیع علی گجر، بڑے معروف آدمی تھے اس دور میں، ہم نے بڑی کہانی ان کی سنی، بڑے جلیل جرت. ملاقات بھی آپ کی؟ ملاقات نہیں ہوئی میری، لیکن کہانی بہت سنی ہم نے ان کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ شفیع علی گجر جو ہے نا، انہوں نے گجر ہونے کے ناطے اس کو ایک آفر کی. اس نے کہا سرنڈر کر دے بیفور دی پولیس، میری یقین دہانی ہے، گارنٹی ہے، ذمہ داری ہے. کس چیز کی؟ اس نے کہا جی کہ میں پولیس سے مقابلے کرتے مارا جاؤں، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں ہوگا. میں سرنڈر کروں گا تو مجھے یہ ماریں گے، ہاتھ باندھ کے، اور ہاتھ باندھ کے، پاؤں باندھ کے، اور بھگائیں گے مقابلے کے لیے. اور بعد میں لکھا بھی جائے گا ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا. انہوں نے کہا جی مجھے یہ موت قبول نہیں ہے. تو وہ جو گجر صاحب تھے، شفیع گجر ڈی ایس پی نے یہ کہا، یہ منظر عام پہ آئی کہانی ہے. شفیع گجر ڈی ایس پی نے یہ کہا کہ میں گجر ہونے کے ناطے تجھے یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ تجھے جعلی مقابلے میں نہیں مارا جائے گا. اب اسے ایک بات تو ثابت ہو گئی، مقابلے جعلی ہوتے ہیں نا، یہ تو ظاہر ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ تجھے جعلی مقابلے میں نہیں ماریں گے، یہ بات طے ہو گئی. انہوں نے شفیع گجر صاحب نے جب گارنٹی دے دی، تیا نیا جو بھی کہیں وہ ہو گیا، گرفتاری بھی ہوگی. وعدہ وعید. اس نے گرفتاری دے دی. گرفتاری دے کے اس نے 12 روز کا ریمانڈ کاٹا. ریمانڈ کاٹنے کے بعد جیل گیا. جیل جا کے اس نے اپنے تفتیشیوں کو، ریڈنگ پارٹی کو، ریکوری پارٹی کو، مختلف طرز کے لوگ تھے نا، ان سب کو یہ کہا کہ اگر کسی نے میرے خلاف عدالت میں ثبوت دیا تو میں اس کو عبرتناک سزا دے سکتا ہوں. اچھا، لیکن پھر بھی اس ٹائم پہ اسے 36 سال کی سزا ہو گئی تھی. بٹ صاحب اسے 36 سال کی سزا اس وقت ہوئی تھی جب یہ بھاگا پھر بھاگا ہے. 36 مقدمات میں یہ چالان ہوا، 36 مقدمات پڑے. فیصلہ آباد کی عدالت میں اس کے خلاف وہ مثلیں پیش ہوتی رہیں جو پرانے مقدمات وہاں کے نہیں بھی تھے. اس نے سب کو فیس کیا، لیکن سب سے زیادہ پولیس مقابلے اس نے کیے. اپنے مخالفین کو تو ڈراتا ہی تھا، دھمکاتا ہی تھا فون کر کے، لیکن پولیس والوں کو کہتا تھا کہ اگر کوئی پیش ہوا، میرے خلاف ریکوری ڈالی اور مجھے عدالت میں ٹف ٹائم ملا تو تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اب پولیس والے ڈرتے تھے نا اس سے. چیلنج تھا پولیس کے لیے، پبلک کے لیے تو تھا ہی تھا، پولیس کے لیے بھی چیلنج تھا. لیکن ایک آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پبلک کے لیے یہ چیلنج جو تھا، کس طرز کا تھا پبلک کے لیے چیلنج؟ لوگ اس کے خلاف مدعی اور گواہ بننے کو تیار نہیں تھے. کئی مقدمات ایسے ثابت ہوئے بعد میں اس کے مرنے کے بعد. وہ تو خدا بھلا کرے عابد باکسر انسپیکٹر کا کہ یہ اس کے قابو آ گیا اور مارا گیا، وگرنہ تو. اور اچھا، اس کے مرنے کے بعد کئی لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ جناب ہمارے ساتھ بھی یہ ظلم اسی ارشد گجر نے کیا تھا، ہمارے ساتھ یہ واقعہ بھی اس کی وجہ سے پیش آیا، اسی نے ہمارے فلاں بندے کو مارا تھا، اسی نے ہمارا. اچھا، اب ایک اور بات، اجرتی قتل، ڈکیتی، اغوا برائے تاوان، اور ایک اور انتہائی بغیرتی. وہ کیا؟ یہ جن گھروں میں ڈکیتی کرتا تھا یا قتل کرتا تھا یا زخمی کرتا تھا یا یرغمال بنا کے رکھتا تھا نا گھر میں، وہاں خواتین کی آبرو ریزی بھی کرتا تھا. جیسے ملنگی کرتا تھا. ملنگی سے واقعات کئی ایسے تھے جو لوگ رپورٹ کرتے تھے. اس کے خلاف تو رپورٹ نہیں کیا کسی نے، بعد میں ثابت ہوئے کہ کیا ہوا تھا. بے تحاشا مدعی اس کے خلاف کھڑے ہو گئے اس کے مرنے کے بعد. جب تشہیر کی، اچھا پرنٹ میڈیا تھا نا، تو تصویر بہت نمایاں چھپتی تھی، بڑی بڑی کرائم فیچر چھپتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا کئی چھپے. اس میں اس کی تصویریں چھپی تو لوگ منظر عام پہ آئے اور ان کو حوصلہ ہوا کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم بھی ہے، ارشد گجر نے کیا. ارشد گجر جو ہے نا، اس کی جرائم کی تاریخ اور ظلم کی تاریخ وہ بہت بھیانک ہے، بہت بھیانک. اب ہوتا کیا ہے کہ لوگوں نے اس کے خلاف درخواستیں نہیں دیں، اگر دیں تو نامعلوم دیں، نامزد نہیں کیا اس کو. لیکن یہ جتنے واقعات میں پولیس کو مطلوب تھا، پولیس کے بندوں کے پاس اس کی تصویریں تھیں، ڈکیتی میں، قتل میں، کیونکہ یہ ایک دوسرے کو قتل کرتا تھا. ڈیئر ڈیول ایسا تھا کہ بڑے بڑے لوگوں کو
اب آپ یہ دیکھیں کہ بالا بینتا والا بڑا نامور کرمنل تھا. سیالکوٹی گینگ کے اس دور کے جتنے واقعات ہیں، اسلم تانگے والا، بالا بینتوں والا، بالا ٹنڈا، یہ سارے بندے جو ہے نا، ان کے ساتھ مٹ بھیڑ تھی اس کی. اور ایک مجھے اسلم تانگے والے سے یاد آیا. اسلم تانگے والا قتل اس پہ لگا. قتل جب ہوتے ہیں تو 3-4 لوگ قتل ہوئے اکٹھے. اسلم تانگے والے کی جو رسم کل تھی نا، اس میں گوگی بٹ، آج کل خواجہ عقیل احمد المعروف گوگی بٹ، بڑے میڈیا میں آج کل بڑی ہائپ ہے ان کی، اور یہ بالاج قتل کیس میں وہ نامزد ملزم ہے 109 کے. گوگی بٹ کا گھر رہائش جو تھی نا، وہ شروع سے گول منڈی کے رہنے والے تھے. تو وہ بلا تکے والا جو ہے اس کے ساتھ گلی میں تھی. بلا تکے والا گلی میں، اور ساتھ ان کے سڑک جو تھی نا، اس کے وہاں فوڈ اسٹریٹ انہوں نے بنائی تھی. ان کے بھائی خواجہ شکیل صاحب چیئرمین تھے. یہ میں آئی وٹنس اکاؤنٹ دے رہا ہوں. تو اس سے چند قدم کے فاصلے پہ بلا تکے والا باہر ہے، اس کی اپوزٹ سائڈ پہ بہت مشہور تھا سردار مچھلی والا. جس دن اسلم تانگے والا، بالا بینتا، جتنے لوگ قتل ہوئے تھے نا، ایک دن گوگی بٹ ان میں سے ایک مقتول کی رسم قل میں جانا چاہ رہا تھا. اسلم تانگے والے کی کہتے ہیں. رسم قل میں اسلم تانگے قتل کے بعد، اس سے پہلے بالا بینتا والا کا ایک واقعہ ہے، وہ 3-4 لوگ اس خوف سے باہر نہیں آئے تھے. اسلم تانگے والے کی رسم قل میں جانے کے لیے تیاری تھی مکمل. گوگی بٹ نے جانا ہے، مخبری ہوگی، باہر نکل گئی بات کہ جی وہ وہاں جا رہے ہیں. ظاہر ہے وہ وہاں لوگ کافی ہوں گے نا، تو کسی کی زبان سے نکل گیا ہوگا، کسی کو پتا ہوگا کہ گوگی نے آنا ہے. یہ مخبری ہو جاتی ہے گوگی بٹ کے مخالفین کو، جن کو اجرتی قاتل کے طور پہ استعمال کر رہا ہے. وہ ان کا مخالف کس کو استعمال کر رہا ہے؟ ارشد گجر کو. ارشد گجر اور اس کے 3 ساتھیوں کو. مشتاقی بھی ساتھ تھا، جو ایک میں، ہاں، اس کے ساتھی کرمنل جو ہیں ان کی بھی ایسی ہسٹری ہے. وہ بھی نامور کرمنل ہوئے پنجاب کی سرزمین پہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کو مخبری ہوتی ہے کہ گوگی نے آج نکلنا ہے. مخالفین کے کہنے پہ یہ تھڑا مار لیتا ہے. تھڑا مارنا ہوتا ہے گھات میں بیٹھنا. گھات میں بیٹھنے کو پنجابی زبان میں اور دشمنداری کی زبان میں تھڑا مارنا کہتے ہیں. اس نے اجرت لے لی، سپاری لے لی، جو بھی لی، اور تھڑا مار لیا سردار مچھلی والے کے ساتھ. باریک سے جہاں وہ برتن دھوتے تھا نا، مجھے پتہ ہے کڑھائیاں برتن دھوتے تھے سردار مچھلی والے، اس کے ساتھ ایک بالکل باریک سی گلی ہے. آگے ایک پنکھا لگا ہوا تھا باہر بڑا سا. وہ پنکھے سے کہ آپ ہٹائیں گے تو پھر آگے آپ جا سکتے ہیں گلی میں. یہ اس گلی میں تھڑا مار کے بیٹھ گیا. جس طرح مخبری اس کو یا گوگی کے مخالفین کو ہوئی تھی، گوگی کو بھی اس بات کا علم ہو گیا کہ ہم پہ حملہ کرنے کے لیے کچھ لوگ بلائے گئے ہیں ہمارے مخالفین کی جانب سے. یہ پولیس کی جو تفتیش ہے نا، اس کی صفحہ مثل پر یہ بات لکھی ہے. میری گوگی بٹ سے اس بارے میں بات نہیں ہوئی، اتنا تو وہ تھا پرانا تعلق، اس دوران یہ بات منظر عام پہ نہیں آئی. لیکن پولیس افسران کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جب ارشد گجر کی ہسٹری تیار کی تو ہمیں اس بات کا انکشاف ہوا کہ گوگی بٹ پر قاتلانہ حملے کے لیے گھات لگائے بیٹھے تھے، تھڑا مارا ہوا تھا. گوگی کو بھی اطلاع پہنچ گئی کہ میرے مخالفین نے یہ بندوبست کیا ہے. تو وہ گوگی نے وہ رسم قل میں شرکت ترک کر دی، پلان کینسل کر دیا. بعد میں یہ پتہ لگا کہ تھڑا مارنے والے کون ہیں؟ ارشد گجر اور مشتاقی. مشتاقی بڑا مشہور تھا. اچھا، لیکن اگر پہلے کی بات کریں ہم، 36 سال کی اس کو فیصلہ آباد میں سزا ہو گئی، جیل سے کیسے فرار ہوتا ہے؟ اس نے جہاں گورنر سے پولیس افسروں تک، ایس پی تک، ڈی ایس پی تک، انسپیکٹر تک تعلقات رکھے تھے، وہاں اس نے جیل حکام کو بڑا تعلق بنایا تھا اپنا. جیل حکام جو ہے نا، وہ اس کو، اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں ایک جنرل تجربے کی. میں نے کوئی ایسا واقعہ جیل سے فرار کا، جیل میں کو کا، برانی کیفیت، ہنگامی حالات اس کا، یا جیل توڑنے کا ایسا نہیں دیکھا جس میں جیل کا کوئی ملازم شامل نہ ہو. تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. جیل کا ادنا یا اعلیٰ، جو ملازم جب تک، اب یہ جملہ پنجابی کا، چور اور کتی جب تک نہیں ملیں گے نا، مشن کامیاب نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے.
اس نے جب بھی ارشد گجر نے 3-4 فرار ہیں اس کے. لاہور میں تو جعلی روپکار پہ نکلا تھا نا, یہ جعلی روپکار پیش کر دی. روپکار کہتے ہیں وہ رہائی کا حکم نامہ جو عدالت جاری کرے, وہ روپکار جعلی پہ رہا ہوا نا. فیصلہ آباد میں اس نے ایک ASJ اسسٹنٹ سپرنٹ جیل, ایک وارڈن اور 2-3 اہلکار ملائے. گنتی کے بعد ایک جملہ چلتا ہے جیل میں, سب اچھا, سب اچھے کی آواز آتی ہے اور وہ برآمدوں میں لگتا ہے. سب اچھا کون لگاتا ہے؟ جیل کا اہلکار یا ٹوری قیدی, دونوں باتیں, بعض جگہوں پہ ٹوری قیدی, بعض جگہوں پہ جیل اہلکار. وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے, سب اچھا ہے. جب سب اچھے کے نعرے لگتے ہیں بلند آواز میں, بڑے فلک شگاف یہ نعرے لگتے ہیں, تو اس وقت لگتے ہیں نعرے جب گنتی مکمل ہوتی ہے. گنتی اور نعرے کے درمیان 2 سے 2.5 منٹ کا وقفہ ہے. اس دوران کسی کو باتھ روم میں گھسا دیتے ہیں, کسی کو کسی ایسی جگہ پہ جب سجے کھبے کر دیا, پنجابی میں سجے کھبے کر دیتے نا, تو آواز لگا دیتے سب اچھے کی. جب سب اچھے کی آواز لگ گئی تو سپرنٹ جیل کے کان تک بھی پہنچ گئی کہ سب اچھا ہو گیا, سارے قیدی حوالاتی بند ہو گئے, اب کوئی ڈر نہیں ہے. اس وقت اس طرح کے ملزموں کو جن سے فٹنگ ہوتی ہے ان کو سائڈ پہ رکھا جاتا ہے. اس نے طے کر لیا معاملہ. ایک اس کو بہت بڑے سیاستدان کی حمایت حاصل تھی جو اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا نہیں رہا تھا, کرنا چاہتا تھا. یہ بات کی بات ہے, مجھے ایک DSP نے بتایا فیصلہ آباد کے. وہ کہتے ہیں جی کہ اس نے سیاستدان, بڑے نامور سیاستدان, ان کا بیٹا بھی MP MNA بنا, وہ کہتے ہیں جی کہ اس فیصلہ آباد کے اس سیاستدان نے اس کی سرپرستی کی اور وہ اس کو ایک مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا. بہت بڑی جائیداد تھی جس پہ قبضہ اس کے ذریعے کروانا تھا. اس نے کہا جی کہ یہاں سے فرار کا راستہ نکالو. یہ فرار کا منصوبہ ناکام ہو گیا. فیصلہ آباد جیل میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. سمہاؤ بات لیک ہو گئی. کیا ہوا؟ سپرنٹ جیل خان صاحب تھے, بڑے مشہور آدمی تھے. وہ شیخ اپرا اور فیصلہ آباد کی جیلوں میں سپرنٹ رہے, ڈپٹی سپرنٹ رہے, ڈیرہ غازی خان میں, لاہور کی کیمپ جیل میں. ان سے میری ملاقات ہوئی. وہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی کہ یہ فرار ہونا چاہتا ہے. میں نے روک دیا, اقدامات کر دیے, فرار کی کوشش ناکام ہو گئی. اس سیاستدان نے, بااثر سیاستدان تھا, حکومتی جماعت کا تھا, اس سیاستدان نے اس کا فیصلہ آباد جیل سے لاہور تبادلہ, سینٹرل جیل کوٹ لکھپت لاہور, فیصلہ آباد جیل سے اس کو منتقل کروا لیا. وہاں ناکام ہو گئے, یہاں منتقل کروایا. اور اس ٹائم پہ اسے سزا ہوئی ہے 36 سالوں کی. 36 سال قید بامشقت, جس میں ایک عمر قید بھی ہے. 36 سال مجموعی ہوتی ہے. مطلب ابھی ایک بچے کو سزا ہوئی نا 100 سال کی, زین علی کو, جس نے اپنی ماں, 2 بہنیں اور بھائی مارا, یہ PUBG گیم پہ. اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں 100 سال کیسے سزا ہوئی؟ 4 قتل ہوئے نا, ماں ہوئی, 2 بہنیں ہوئی, ایک لیپا الگ بہن تھی, ایک سگی تھی, 2 بہنیں اور ایک بھائی, 4 قتل ہوئے نا. تو ہر ایک کی عمر قید کی سزا 25 سال, چاروں قتل کی, 100 سال بن گئی. لیکن کاٹنے 25 سال ہی ہیں. کاٹنے 25 سال ہیں, ان کی گنتی اس دن سے شروع ہو جائے گی. آج کے بعد نہیں کاٹنے, جس دن سے گرفتار ہے اس دن سے کاؤنٹ ہوں گے وہ. یہ جیل مینول, جیل ضوابط, سزاؤں کا تعین, یہ ٹیکنیکل سا ہے. یہ لاہور آ جاتا ہے, قیدی ہے, حوالاتی نہیں ہے, اس کی ٹرانسفر ہوئی تھی. یہاں آتا ہے تو یہاں سینٹرل جیل کوٹ لکھپت لاہور کی سب سے بڑی جیل ہے, پنجاب میں بڑی ہے. وہاں اب لوگ کہتے ہیں چالان کٹا فیصلہ آباد سے لاہور کا. میں نے کہا نہیں, یہ درخواست دی گئی کہ میرے اہل خانہ کو ملاقات کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے, وہ نہیں آ سکتے فیصلہ آباد تک, مجھے لاہور منتقل کیا جائے. اس درخواست کو پذیرائی کیسے ملی؟ سفارش تھی اس سیاستدان کی, بڑے سیاستدان کی, فیصلہ آباد کا تھا, اس کے بڑے سیاستدان کی سفارش, جس نے ایک بہت بڑی فیکٹری تھی, فیکٹری بند ہو گئی تھی, اس کی پلاٹنگ ہو رہی تھی, ڈسمنٹل کر دیا فیکٹری کو, بہت بڑی فیکٹری تھی. اس فیکٹری کی جگہ کا مسئلہ تھا, اس کو لاہور ٹرانسفر کرایا گیا, وہ چالان نہیں نکلا تھا. یہ غلط بات ہے. میں نے ایک کسی شخص کو سنا ہے کہ وہ ویلاگ میں کہہ رہا ہے جی کہ چالان نکلا, چالان نہیں نکلا تھا. فیصلہ آباد سے لاہور سفارش کی بنیاد پر منتقل کیا گیا. یہاں آ کے وہ 1.5 سے 2 ماہ رہا اور اس نے جیل سے
کو کہتے فرار حاصل کیا. فرار نہیں حاصل کیا, اس کی رہائی ہوئی جیل سے قانونی طریقے پہ. کیا قانونی طریقہ تھا کہ جب آرڈر آتا ہے عدالتی حکم نامہ تو اس کے ساتھ رہائی ہوتی ہے, قانونی طریقہ ہے. اس کی بھی رہائی ہوئی عام قیدیوں کے ساتھ, اس کے ساتھ. لیکن وہ جو عدالتی حکم نامہ تھا جسے روپکار کہتے ہیں وہ جعلی تھی. روپکار ہوتی ہے جس پہ عدالت کا نام ہوتا ہے, ملزم کا نام ہوتا ہے, ملزم کا مقدمہ نمبر ہوتا ہے, دفعات لکھی ہوتی ہیں اور یہ گراؤنڈز لکھی ہوتی ہیں کہ کس بنا پہ رہا ہوا, کوئی طبی بنیادوں پر رہا ہو گیا, ہیلتھ پرابلمس. اور وہ جیل کے عملے کے پاس وکیل کے ذریعے جاتی ہیں. یہ جو عدالتی حکم نامہ ہے نا, آج کل تو بٹ صاحب کمپیوٹر کے ذریعے آپ کسی چیز کو رب کر لیتے نا. آج کل تو فوٹو شاپ ہو جاتا ہے نا. آج کل فوٹو شاپ میں آپ ریزر استعمال کرتے ہیں, کمپیوٹرائز ریزر. اس وقت ہینڈ میڈ ریزر 2 ہوتے تھے. یہ میں نے کئی روپکاریں دیکھی. ایک ہوتا تھا بلیڈ, اچھا, ہم اخبار میں استعمال کرتے تھے, ہمارے اخبار میں بہت کام ہوتا تھا. یہ جو کتابت ہے نا, کتابت 2 طرح کی, ایک وینڈیک ہے الٹے سائڈ پہ, ایک سیدھی طرف. وہ کھرچا جاتا ہے, اگر فلم پہ ہو, ٹریسنگ پہ ہو تو کھرچ کے مٹاتے ہیں اس کو. ایک طریقہ تھا کھرچ کے مٹا کے اس کی جگہ پہ نیا نام لکھ دیا. گرفتار ہے نہیں مصطفیٰ, ضمانت نامہ جاری ہوا ہے عدالت کی طرف سے, رہائی کا حکم جاری ہوا ہے, روپکار جاری ہوئی ہے علی بٹ کی. علی بٹ کی جگہ پہ اس کو مٹا کے رب کر کے نمبر 1 بلیڈ کے ذریعے, نمبر 2 انک ریموور کے ذریعے. جس کے بعد یہ بہت زیادہ واقعات ہوئے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسی سیاہی استعمال, اب تو کمپیوٹرائز سسٹم ہے, ایسی سیاہی استعمال کیا جائے جس پہ اثر نہ کرے, ایسا کاغذ استعمال کیا جائے جس پہ یہ سیاہی جو مٹانے والا انک ریموور ہے وہ اثر نہ دکھائے, اگر دکھائے تو نیچے سے ہی وائٹنس آ جائے اور پتہ لگ جائے کہ جعل سازی ہے. اس نے وہاں روپکار جمع کرائی ارشد گجر کی, اور اس روپکار پہ سب کچھ ٹھیک تھا. ایک کا حکم نامہ تھا رہائی کا, بی نے استعمال کر لیا. اچھا, اور ارشد گجر صاحب رہائی پا کے جعلی روپکار پر فرار نہیں ہے. فرار وہ تھا جو پشاور کی جیل سے تھا, جو جیل توڑ کر نکلا تھا. فرار وہ تھا اگر فیصل آباد میں کامیاب ہو جاتا. اس نے کسی جیل میں, مجھے ایگزیکٹ نہیں اب یاد ہے, اس دور میں نے سنا تھا, اس نے کسی جیل میں بھی کوئی ہنگامی حالات کا اعلان کروا دیا تھا ایک دفعہ. وہ بھی کوئی جیل کسی میں واقعہ اسی ارشد گجر کا ہے. اب یہ ارشد گجر صاحب جو ہے, ان کے ساتھ جو کچھ ہوا, ارشد گجر باہر آ جاتا ہے. باہر آ کے اس نے لاہور کو اپنا مسکن, 2-3 دفعہ گیا صرف اپنے گاؤں نارنگ منڈی, لاہور کو اس نے اپنا مسکن بنایا. اور شاد باغ میں کہتے ہیں بڑی قتل و غارت کی. شاد باغ میں اس نے 4 مختلف دشمندار پارٹیوں, گروہوں کو اپنے ساتھ ملایا. پہلے اے کے کہنے پہ بی کو, بی کے کہنے پہ سی کو, سی کے کہنے پہ ڈی کو, پھر اے کے. اس نے چومکھی لڑائی کروائی. اچھا, بالا بینتا والا جو ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس پر اتنی گولیاں ماری کہ اس کے جسم سے دھواں نکلنے لگا. سر جی, وہ دھواں جن لوگوں نے دیکھا ہے, نہیں شاہدین نے, انہوں نے میڈیا کو بتایا تھا کہ ہم نے اتنی کسی کو ہلاکت کے لیے اتنی گولی چلتی نہیں دیکھی. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں بٹ صاحب, پھر انجام بھی ایسے ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بالا بینتا والے کو اس نے, اس کے مخالفین کے کہنے پہ, اچھا اس کی ذاتی دشمنی صرف ایک پروو ہوئی. کون سی؟ چچا اور مدعی کا مقدمہ قتل کا صرف ایک پروو ہوئی. اس کی ذاتی دشمنی ایک پروو ہوئی, باقی سارے اجرتی قتل تھے جو یہ کرتا رہا. اچھو اور شیدی سے اس کا کیا تعلق تھا؟ بٹ صاحب اچھو اور شیدی اس روئے زمین پر بدنام اجرتی قاتل تھے, دشمندار بھی تھے. اس وقت جب ہم کرائم رپورٹنگ کرتے تھے, اچھو, شیدی, بالا بینتا والا, یہ جتنے لوگ بڑے بڑے نامور تھے نا, اسلم تانگے والا, بالا گاڑی, یہ مشہور کرمنلز تھے, مشہور. اچھا شکر والا, یہ جو کالو شاہ پوریا, یہ لوگ
دشمنی میں قتل کرتے تھے، مخالفت میں کرتے تھے، مخاصمت میں کرتے تھے، بدلے کے خاطر کرتے تھے، لیکن یہ ایسا شخص تھا جو مشہور تھا کہ آپ اس کو پیسے دو، اے کو قتل کروانا ہے یا زی کو یا بی کو، یہ آرام سے کر دے گا، اس کو پیمنٹ. اچھا ایک اور بات، بٹ سب سپاری وہ کہتے ہیں نصف داری، کراچی مشہور تھا سپاری نصف داری، کہ آدھے پیسے پہلے دو، آدھے واقعے کے بعد دینا ہے. یہ سارے کے سارے پیسے ارشد گجر ایڈوانس لیتا تھا. اچھو اور شیدی نے اپنے باپ علم دین عرف علما، اس کے قتل کا بدلہ مخالفین سے لینا تھا. وہ دشمندار تھے، وہ بھی قبیلے کے ہی تھے. اچھا ایک اور بندہ ذہن میں آ گیا، انو چھبیل. انو چھبیل بھی ارشد گجر کا ایڈمائرر تھا. 2-3 واقعات اس کے ایسے ہیں. اب اچھو اور شیدی کا اتنا سمجھ لیں، ارشد گجر کے خلاف پولیس مقابلوں کے زیادہ مقدمات جو درج ہوئے وہ فیصل آباد کے ہیں. عرفان محمود ڈی پی او یا ایس ایس پی جو بھی کہیں ان کو، گجر صاحب، ان کا واقعہ ہم نے سنایا نا. اس واقعے میں 4 مقدمات ہیں. اسی واقعے میں ایک رائفلیں چھینے کا ہے، ایک اس کے ساتھ مقابلے کا ہے، اس کے مارنے کا ہے 302 کا. وہ 4 مقدمات. اس طرح کے کئی پولیس مقابلے فیصل آباد میں اس کے خلاف ہوئے جو درج ہوئے مقدمات. ان کیسز میں تفتیش کے لیے عدالت میں جانا تھا اس کو. فیصل آباد لاہور پولیس لے گئی فیصل آباد، واپس فیصل آباد سے آ رہی تھی. اب اس میں اچھو اور شیدی جو ہے نا، وہ تو خود مشہور تھے اجرتی قاتل، جس کو چاہے مار دیں. لیکن انہوں نے اپنی ایلی بائی بنا لی اور کہا جی پیسے دے کے اپنے باپ کا بدلہ لیں. اون کر لیا بعد میں انہوں نے. یہ واپس آ رہے تھے تو بکی نہر، یہ خانپور نہر بکی نہر 2 آتی ہیں، یہ نہر پہ انہوں نے اچھو اور شیدی نے گھات لگائی ہوئی تھی، جسے میں نے کہا تھڑا لگایا تھا کہ پولیس لے کے آئے گی اور یہ نہر پہ وہ آہستہ ہو جاتی ہے. دکانیں بنی ہوئی ہیں وہاں، لوگ کھانے پینے کے لیے رکتے ہیں. پولیس کی گاڑی رکی، انہوں نے ٹائر برسٹ کیے، فائر کیے. اس کو چھڑانے کے لیے پولیس پارٹی پہ فائرنگ کر دی. اچھو اور شیدی اس حد تک کرمنل تھے کہ پولیس کو یہ پتہ لگ جائے نا کہ اچھو اور شیدی کہیں آ رہے ہیں تو پولیس اپنا راستہ بدل لیتی تھی. یہ مقابلے کے بعد، مقابلہ ہوا باقاعدہ، مقابلے کے بعد پتہ لگا کہ اچھو اور شیدی چھڑوانے آئے تھے. وگرنہ تو جس طرح آج کل مقابلے ہوتے ہیں نا کہ ساتھی چھڑوانے آئے، مار بھی اپنے ساتھی کو گئے، یہ اس طرح کا مقابلہ نہیں تھا. وہ جنون مقابلہ تھا کہ ساتھی سچ میں چھڑوانے آئے تھے، سچ مچ آئے تھے اور چھڑوا لیا، اس کو چھڑوا لیا انہوں نے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کالو شاہ پوریا، انو چھبیل، اچھو، شیدی، کس طرح کے لوگوں سے اس کا دوستانہ تھا. اچھا دوستانہ کی بات سن لیں. اس کی دوستی کسی شخص سے، کسی فرد سے نہیں تھی، پیسے سے تھی، دولت سے تھی. آج اس نے اے کے کہنے پہ بی کو مارا، بی سے پیسے لیے اے کے بندہ مار دیا. مطلب پیسوں کے لیے اپنے دوست کو بھی مار دیتا تھا. اس کا دنیا میں دوست پیدا ہی کوئی نہیں ہوا تھا. یہ مجھے ایک اس ایس ایس پی نے بتایا جو بڑا ابو بورڈ اپرائٹ تھا، جس نے اس سے تفتیش کی تھی. وہ کہتے ہیں کہ اس نے بد لحاظ تھا اس حد تک، منتقم مزاج تھا اس حد تک، بد کلام تھا، بدبخت تھا، ہر برائی اس میں بد اخلاقی تھی. یہ پیسے پہ جان دینے والا شخص تھا. اچھا تو پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ اب پولیس والوں پر یہ گولیاں چلا رہا ہے، پولیس مقابلے اس کے ہو رہے ہیں. آپ نے کہا کہ 52 کے قریب جو ہیں اس پر مقدمات تھے اور سنگین جرائم میں یہ ملوث تھا. 52 تو بٹ صاحب وہ تھے جو درج ہوئے. مجھے اس سے کئی گنا زیادہ پتہ ہیں جو لوگ تھانے کچہری پولیس میں کہیں گئے نہیں اس کے خوف سے کہ یہ کہتا تھا دیکھیں اس نے چچا کا پیروی کرنے والا مار دیا، مدعی کا جو حشر کیا اس نے. اس کے بعد سے یہ مشہور ہو گیا کہ یار یہ تو اس کو بھی نہیں چھوڑتا جو پیروی کرتا ہے، ہمیں کہاں چھوڑے گا. تو لوگ جاتے نہیں تھے. اتنی بار جیل سے فرار ہوا، پولیس والوں سے مقابلے ہوئے، پولیس والے زخمی کیے، بے شمار قتل و غارت کی. ایسا بندہ تو پولیس مقابلے کے لیے فٹ ہوتا ہے. ارشد گجر کا انجام کیا ہوا؟
پر صاحب یہ وبال جان تھا پولیس کے لیے، چیلنج تھا. راتوں کی نیندیں حرام تھیں پولیس والوں کی. اس نے شاد باغ، گڑی شاہو، دھرم پورہ، مغل پورہ، کوٹ خواجہ سعید، اندرون شہر، شادرہ، مرید کے، یہ لاہور اور گردنواں، کراچی، حیدرآباد، سکر، سندھ، خیبر پختونخوا میں علاقہ غیر کے 5 بڑے مقامات، پشاور، 4 سدہ، کوہاٹ، ان مقامات پہ، پھر پنڈی میں بھی، پنڈی اور اسلام آباد دونوں میں کئی مخالفین مارے. اچھا ایک اور اس کی بات میں بھول گیا، سوری. ارشد گجر کسی واقعے میں، کسی واردات میں ایک بندہ نہیں مارتا تھا. ایک ادھا کو واقعہ ہوگا جس میں ایک مرا، وہ خاص کر وہ جو چیلم والا تھا اس میں ایک مرا ہے جو پیرو تھا، پیروی کر رہا تھا. باقی میں 2 3 4 5 6 بندے بھی مارتا تھا. علامہ اقبال ٹاؤن دبئی چوک کے پاس، اب وہ علاقہ تھانہ گلشن اقبال، اس وقت علامہ اقبال ٹاؤن تھا. وہاں اس نے اپنے دشمنوں کو مارا اجرت لے کے. کہتے ہیں امجد بٹ اور اس کے 2 کونسلر تھا سودا بٹ، بڑا مشہور کونسلر تھا، اس کے بھائی، اس کے 2 ساتھی. یہ سودا بٹ ہے نا، یہ اس وقت ہمارے کرائم رپورٹنگ کے دور میں بڑا نامور کونسلر تھا، بی ڈی ممبر کہتے تھے اس کو. سودا کونسلر کہتے تھے. سودا بٹ بلدیاتی نمائندہ تھا، بڑے ووٹوں سے جیتا تھا، بڑا نامور تھا، بڑی پہچان تھی، شناخت تھی اس کی. سیاسی طور پہ بڑا مستحکم تھا، پبلک سینٹیمنٹس تھے اس کے ساتھ. اس کے بھائی کو، اس کے 2 گن مینوں کو، محافظ تھے اس کے ساتھ، وہ دشمن دار پارٹی، ان کو مخالفین سے پیسے لے کے مار دیا، اجرتی قتل. اب یہ بات میں نے آپ کو بتائی کہ قدرت کا جو نظام ہے نا، اس میں جو کسی نے ظلم کیا ہوتا ہے نا، بعض اوقات خدا اسی دنیا میں اس کا بھیانک انجام دکھاتا ہے. آپ نے ایک جملہ کہا تھا ابھی کہ بالا بینتا والا، کہ اتنی گولیاں ماری کہ اس کے جسم سے دھواں نکل رہا تھا. اب میں اینٹی کلاک بتا رہا ہوں آپ کو بات. جب یہ مرا ہے نا سبزہ میں لیاقت چوک کے پاس، تو اس کی جو گولیاں تھیں نا اس وقت وہاں چلی، اور مقابلہ جو ہوا وہاں بھی دھواں دکھائی دیا تھا. یہ ہے مکافات عمل. ہوتا کیا ہے، مارا کیسے جاتا ہے. لاہور پولیس اس سے تنگ تھی، نک کو نک کہتے ہیں نا پنجابی میں، آئی ہوئی تھی. لاہور میں کئی پولیس والوں کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ لاہور میں بہت زیادہ سرگرم ہے، اس کو قابو کرو. مجھے یاد ہے کہ اس وقت ناکے بہت لگتے تھے، رات کو 8 9 10 بجے شروع ہوتے تھے. 2 طرح کے ناکے تھے. ایک تھا ایس او ایس ناکا، جو وائرلیس پہ ایس پی سرکل گشت کا انچارج، وہ ایس او ایس ناکا لگواتا ہے وائرلیس کی، کہ ناکا لگا لیں ایک گاڑی. بعض اوقات فیک کال بھی چلا دیتے ہیں چیک کرنے کے لیے کہ متحرک ہیں کہ لوگ کہ نہیں. ایویں لوگ موونگ بتا رہے تھے، موونگ نہیں ہوتے تھے وائرلیس پہ، تو اچانک ناکے لگوا کے ایس او ایس ناکے. ایک ہوتے اسٹیشن ناکے، مستقل ہے، مستقل ناکا، آج گزرے تب بھی ناکا، کل گزرے تب بھی، 2 دن بعد گزرے تب بھی ناکا. جو مستقل ناکہ بندی ہوتی تھی نا، وہ مختلف تھانوں والے اپنے، اب تو مختلف فورسز آ گئی ہیں نا، وہ ناکے لگاتی ہیں. پہلے تھانہ ناکہ لگاتا تھا، انویسٹیگیشن بھی نہیں لگاتا تھا، صرف تھانہ لگاتا تھا. شہر میں ناکہ بندی. ایک سبزہ دار ایسی آبادی تھی، ایسی بستی تھی جہاں خالی پلاٹس، ویرانہ، بیابان، جنگل نما جھاڑیاں، یہ زیادہ تھی. لیاقت چوک ہے نا سبزہ دار کا، یہاں اسپیشل ناکہ بندی تھی. اور اسپیشل ناکہ بندی کیا تھی، یہ کسی خفیہ ادارے کی طرف سے یہ اطلاع تھی پولیس کو، لاہور پولیس کو، کہ موٹر سائیکل سوار، کار سوار لاہور میں ایسے داخل ہوئے ہیں جو اجرتی قاتل ہیں، اور اجرتی قتل کے لیے معاوضہ دے دیا گیا ہے اور وہ آئیں گے. اور بالخصوص یہ کہا گیا تھا کہ ملتان روڈ کے گرد و نواح میں کہیں بڑی واردات ہو سکتی ہے. بڑی واردات کہتے تھے
5 7 10 بندوں کو قتل کرنا, مخالفین پہ حملہ آور ہونا. میں نے کئی واقعات دیکھے جو ہینڈ گرنیڈ مارے گئے مخالفین کے گھروں پہ, دفاتر میں, بارات بن کے سیرے سجا کے قتل کیے گئے ملتان روڈ پہ, نواں کوٹ کا, یہ سارا نواں کوٹ کا اسکیم روڈ کے پاس. اب وہاں بھی یہ اطلاع تھی کہ یہ قتل جو ہے نا, اجرتی قاتل, یہ طاق میں ہیں کسی واردات کے جو سبزہ زار میں ہو سکتی ہے. تو یہ اسپیشل ناکہ بھی تھا, اور اس ناکے پہ اس علاقے کے ایس ایچ او عابد باکسر, انسپیکٹر عابد باکسر, ہماری بات بھی ہوئی کئی دفعہ اس بارے میں کہ یہ ناکہ, وہاں بڑے واقعات ہوئے ہیں. یہ سبزہ زار کیس ہی تھا جس میں وزیر اعلیٰ سے لے کے اور نیچے اعلیٰ افسروں تک نامزد ہوئے تھے, وہ بھی وہیں سبزہ زار کا 5 بندے مرے تھے, بڑا انکاؤنٹر مشہور ہوا تھا. تو سبزہ زار چونکہ ویرانی زیادہ تھی وہاں, تو وہاں پولیس مقابلے بھی زیادہ ہوتے تھے اور جعلی بھی ہوتے تھے. وہاں اصلی بھی ہوتے تھے, جعلی مقابلے بھی, لوگ محفوظ جگہ بنا کے گڑا ہے وہاں ڈال کے ماریں گے بندے کو, بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا, یہ بھی ہوتے رہے ہیں وہاں. میں نے دیکھا کئی واقعات. ارشد گجر کا جو پولیس مقابلہ تھا وہ اصلی تھا یا جعلی تھا؟ اب پولیس یہ کہتی ہے کہ اسپیشل ناکے کے طور پہ عابد باکسر, ایس ایچ او سبزہ زار اور ان کا عملہ ماتحت اے ایس آئی, سب انسپیکٹر جو بھی تھے, وہ کھڑے تھے ناکے پہ اور ویجیلنٹ تھے. کیوں کہ یہ وائرلیس چلی ہوئی ہے, مخبری ہوئی ہے. ایک موٹر سائیکل آتی ہے, وہ ناکہ دیکھتی ہے, تھوڑا ڈائیورٹ کرتے ہیں, موٹر سائیکل سے باہر 2 لوگ بیٹھے ہیں, اور یہ الرٹ ہوتے ہیں, پوزیشن لیتے ہیں. اتنی دیر میں جو پیچھے بیٹھا نا بائک والا, اس نے کلاشن کو سیدھی کی اور وہ سیدھی کر کے پولیس والوں پہ فائرنگ شروع کر دی. اب اس کے مقصد 2 ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ فرار کا راستہ لے رہے ہوں کہ پولیس نے چوک پہ ناکہ لگایا, ہمیں بھاگنے دیں, ہم ان کو کریں گے, بھاگیں گے, ڈریں گے تو ہم نکل جائیں گے. ایک یہ ہوتا ہے. دوسرا انتقامی جذبہ ہوتا ہے جو کہ ہر بڑے کرمنل کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر پولیس والوں سے آمنا سامنا ہو گیا, مطلب اس میں کیا ہوتا ہے اس طرح کے معاملے میں, جو ہارڈڈ کرمنل ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ یو کل دا مین ادر وائز یو گیٹ کلڈ, کہ اگر آپ نے ان کو نہیں مارا تو آپ مارے جائیں گے. تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئے ہیں نا. تو وہ جو پیچھے والا سوار تھا, بائک سوار, اس نے کلاشن کو سیدھی کر کے سیدھی فائر مارے. یہ پولیس کے بقول جو رپورٹ ہوا, اور یہ سارے پرنٹ میڈیا میں آج تک چھپ رہا ہے, فیچر چھپے اس میں, بہت سارے بڑے بڑے قومی اخبارات نے فیچر چھاپے اس کے. اب پولیس یہ کہتی ہے, پولیس کے بقول, کہ وہ ملزم فائرنگ کرتا رہا پیچھے مڑ کے, بائک سوار جو ہے, اگلا والا بائک چلا رہا تھا, اور یہ وہاں پناہ لینے کے لیے, فرار حاصل کرنے کے لیے ایک زیر تعمیر, میں نے کہا تعمیرات ہو رہی تھیں وہاں, زیر تعمیر حویلی میں گھس جاتے ہیں. آپ گھر کہہ لیں, مکان کہہ لیں, حویلی کہہ لیں, بڑا مکان تھا, اس میں گھس جاتے ہیں, اور پولیس ان کے تعاقب میں وہاں پہنچ جاتی ہے اور اندھا دھند فائرنگ کرتی ہے. اور یہ جتنی دیر وہاں فائرنگ ہوئی ہے لیاقت چوک سے متصل اس حویلی میں, بٹ صاحب وہ جو دھوئیں والی بات آپ نے کہی تھی نا, دھوئیں والی بات, وہ یہاں بھی دھواں اٹھتا دکھائی دیا, گولیوں کی تڑتڑاہٹ اتنی تھی. ملزموں نے بھی فائرنگ کی, وہ جو بائک سوار تھے, اور عابد باکسر اور اس کی ٹیم نے, یعنی سبزہ زار پولیس نے بھی اتنی ہی فائرنگ کی, جس سے یہ شخص جو ہے یہ اپنے انجام کو پہنچ گیا. اور ارشد گجر کی بٹ صاحب جو خبر ہے نا اس وقت, یہ لیٹ نائٹ ہو گیا تھا واقعہ, بہت دیر چلتا رہا معاملہ, کئی گھنٹے فائرنگ ہوئی. اچھا, اب یہ جو اس طرح کے لوگ تھے نا, وہ بائک پہ بھی ایڈیشنل گولیاں, چھنے یہ لے کے پھرتے تھے کہ اگر وہ ہمارے آٹومیٹک ویپن ہے, اگر 8-10 گولیاں چلنے کے بعد خالی ہو جائے تو ہم ری لوڈ کر لیں. یہ ری لوڈنگ بھی کرتے رہے, پولیس پہ فائرنگ کرتے رہے. پولیس یہ کہتی ہے کہ ہم نے ایک بندے کو جو فرار ہوا اس کا بھی تعاقب کیا, لیکن وہ چونکہ ویرانے بہت تھے سبزہ زار میں, وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. دوسرے کو مار دیا, جب مر گیا دوسرے والا فائرنگ میں, تو اس کا یہ پتہ لگا وہ ارشد گجر ہے. وہ تویز والی سٹوری کیا ہے؟ کہا گیا کہ ارشد گجر کے سینے پر ایک گولی نہیں لگی, کوئی تویز پہنا ہوا تھا اس وجہ سے. جب پولیس مقابلے کا ملزم ہوتا تھا نا اس دور میں, اب تو خیر یہ کرائم رپورٹنگ میں یہ روایات بھی ختم ہو گئی ہیں. اب پولیس تو ایف آئی آر بھی نہیں دیتی ان کو. وہاں پہلے ہم نے ڈائری رکھتے تھے, وہ رکھتے تھے اپنے مطلب کی ایف آئی آر ہیں, لیکن رکھتے تھے ہم جا کے ایس ایس پی آفس میں, جو ہے نا میرا بخش, ملک محمد حسین, یہ سارے کے سارے وہ رکھتے تھے ایف آئی آر, ہم وہ دیکھتے تھے ریڈر کے پاس جا کے. اب وہ بھی نہیں ہے. جب پولیس مقابلہ ہوتا تھا نا, تو ہم باقی کوئی مقتول کی لاش اگر آئے تو ہم نہ بھی دیکھیں
لیکن ہم پولیس مقابلے میں جو مارا جاتا تھا نا اس کی لاش ضرور دیکھتے تھے. وہ ہم نے لاش دیکھی. اس وقت پولیس کا ایک دعویٰ بھی سامنے آیا تھا. وہ لاش بڑی مائنوٹلی ہم نے مردہ خانہ میں میو ہسپتال کا مورچری وہاں ایک لاش دیکھی. وہ جب ہم نے اس کی ارشد گجر کی, ویسے ہی شوق بہت تھا لوگوں کو کہ یار یہ ایک روئے زمین پہ فتنہ تھا, جس طرح آج کل ٹرن چل رہی نا فتنہ الخوارج, اس طرح اس میں بھی چلتی تھی یار یہ فتنہ ہے. تو وہ اس کی لاش دیکھنے جب گئے تھے تو پولیس والوں نے یہ کہا کہ اس کے سر میں, بازوؤں پہ, ٹانگوں پہ, ہر جگہ گولیاں لگی ہیں. ظاہر فائرنگ کی بہت ہوئی تھی, دھواں جو نکل رہا تھا, لیکن اس کے سینے پہ گولی نہیں لگی. میں نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے؟ ہم نے پولیس والے سے پوچھا, بھائی بڑے افسر تھے وہاں آئے ہوئے, ہم نے کہا سینے پہ گولی کیوں نہیں لگی؟ تو ایک پولیس والے نے کہا کہ ہم نے اس کی بھی تحقیق کی ہے, یہ کسی اہل نظر نے, کسی صاحب بصیرت نے, اس نے جو گلے میں تعویذ پہنا ہوا تھا نا وہ اس کو دیا تھا, اور یہ کہا تھا کہ جب تک یہ تعویذ تیرے ساتھ ہے اور تو پہنے رکھے گا تیرے سینے پہ گولی نہیں لگے گی. اس کی ہلاکت کا سبب اس کی کن پٹی پہ لگنے والی گولی تھی. پوسٹ مارٹم رپورٹ بتا رہا ہوں آپ کو. ڈاکٹر اظہر مسعود ان کا نام تھا ڈاکٹر کا, مجھے اب بھی یاد ہے, گوجرانوالے کے رہنے والے تھے. ڈاکٹر اظہر مسعود جو ہیں انہوں نے یہ رپورٹ پبلک کی کہ پوسٹ مارٹم پروفیسر نصیب امان صاحب انچارج تھے اس کے میو ہاسپٹل طب شرعی کے کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج تھا اب تو یونیورسٹی. تو ان کی رپورٹ کے مطابق بٹ صاحب اس کے سینے پہ ایک بھی گولی نہیں لگی, اور پولیس کے بقول اس نے جو تعویذ پہنا تھا وہ جس اہل نظر, صاحب بصیرت نے دیا تھا, وہ کوئی پہنچی شخصیت ہوگی, اس نے کہا ہوگا, اس نے شاید کوئی حلقہ کیا تھا, کوئی کیا تعویذ تھا کہ اس تعویذ کے اثرات یہ تھے کہ پولیس نے کتنی مرضی گولیاں چلائیں. اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیچھے سے چلا رہا تھا, بائک پہ بیٹھا تھا نا, پیچھے بیٹھا جیسے بیٹھا تھا, اس کے پشت پہ لگی ہوں گی گولی, سینے پہ نہیں لگی ہوں گی, وہ اہم ممکن ہے. لیکن پولیس یہ کہتی ہے کہ جی وہ محفوظ رہا اس تعویذ کی وجہ سے. اور اس طرح کا تعویذ 2-3 واقعات میں مجھے پتا چلا, کچھ تو کرمنلز کے حوالے سے, کچھ ویسے مقتولین جو تھے ان کے حوالے سے, کہ جنہوں نے تعویذ باندھا, امام ضامن باندھا ہوا ہے, ان کو اس جگہ پہ گولی ٹچ نہیں کی. ایک تو یہ پوائنٹ سامنے, مطلب یہ ہم نے کرائم رپورٹنگ کے دوران دیکھا. ایک گکھڑ منڈی کے پاس پولیس مقابلہ جو ہوا تھا جس میں 13-14 پولیس والے شہید ہوئے, جنہیں شہید کہا گیا, ان میں سے پوسٹ مارٹم رپورٹ کہہ رہا ہوں پروفیسر نصیب امان کی, ان میں سے تمام پولیس والوں کو جو اپ گریڈ, مطلب جو اپر سب آرڈینیٹ تھے اور لوور سب آرڈینیٹ, دونوں کو سارے جتنے شہید ہوئے ان کی پشت پہ گولیاں لگی تھی. ان میں سے کسی ایک کے بھی سینے پہ گولی نہیں لگی تھی. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھاگتے ہوئے گولیاں کھائی ہیں, اس کا مطلب ہے کسی نے سامنے فرنٹ پہ کھڑے ہو کے چھاتی پہ سینے پہ گولی نہیں کھائی. یہ وہ مختلف باتیں, یہ باتیں جو سینہ بسینہ چلی ہیں, یا ہم رپورٹ بھی کرتے رہے. یہ میں نے تو یہ رپورٹ بھی چھاپی تھی پروفیسر نصیب امان کی, کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بتایا گیا ہے کئی ایم سی کی کہ جی یہ جناب سب کی گولیاں پشت پہ لگی. لیکن اس کے ارشد گجر کے حوالے سے یہ بات پولیس والوں نے ہمیں بتائی, بارہا بتائی, افسروں نے بھی, اہلکاروں نے بھی, کہ اس کے سینے پہ کوئی گولی نہیں تھی, اور تعویذ ایک نکلا تھا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا. اس کے اقربا نے بتایا ہوگا کہ اس کو کسی سیاح نے یہ کہا تھا, سیانہ تھا کوئی صاحب بصیرت, اس نے کہا تھا کہ جب تک تو نے تعویذ پہنا ہے میرا یہ, تجھے گولی نہیں لگے گی. اور اس طرح سے یہ اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے. یہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے. 52 مقدمے آپ نے تذکرہ کیے جو اس کی زندگی میں کرمنل واقعات پہ درج ہوئے, لیکن اس کے مرنے کے بعد اس سے زیادہ مقدمات تھے جن کا تذکرہ پولیس کی تاریخ میں موجود ہے. لیکن کسی مدعی نے, ظاہر ہے مرنے کے بعد تو کیا کرنا تھا, مرنے کے بعد اس پہ باتیں ضرور سامنے آئیں کہ یہ بھی اس نے کیا تھا, یہ بھی کبھی بہت ظالم آدمی تھا نا, یہ بھی کیا, سارا کچھ سامنے آیا. لیکن یہ کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا. لیکن 52 سے کئی گنا زیادہ مقدمات ایسے تھے جن میں یہ ملوث پایا گیا, لیکن مدعیوں نے تھانے میں آ کے, کچہری میں آ کے, عدالت میں پیش ہو کر کسی تفتیشی ٹیم کے سامنے کوئی ایسا بیان نہیں دیا جو تحریر میں آیا ہو اور باقاعدہ اس کی ایف آئی آر درج ہوئی ہو.
آج کے پوڈ کاسٹ میں تو ہم نے بدنام زمانہ عشرتی قاتل ارشد گجر کے تمام واقعات پر بات کی، کس طرح سے اس کا پولیس مقابلہ ہوا یہ ہم نے جانا۔ اگلا پوڈ کاسٹ آپ کس کریکٹر پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں، لیکن اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔